बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज खोरट्टा में पीपल्स पार्टी में नए शामिल होने वाले साबिक़ वज़ीर हुकूमत और मेंबर असम्बली जनाब रफ़ीक नैयर और साबिक़ वज़ीर हुकूमत जनाब मतलूब इनकलाबी के साहबजादे वलीद इनकलाबी और उनके हामियों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मिलकर चलने का फ़ैसला इन्होंने किया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इसने पूरे मीरपुर डिवीज़न की सियासत में एक नई हलचल मचा दी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ कोटली की हद तक या खोरट्टा की हद तक नहीं होगा, बल्कि पूरे मीरपुर डिवीज़न में, बल्कि इसके असरात मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे कि क्या ये बेल जो है मंडे चढ़ पाएगी, क्या ये इत्तेहाद आगे चलेगा जब टिकट की तकसीम होगी। जो मतलूब इनकलाबी साहब के पुराने डिवोटेड वर्कर्स थे, उन्होंने रफ़ीक नैयर साहब को आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर कबूल तो कर दिया है, लेकिन आगे चल कर क्या होगा। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आज ओवरसीज़ की यूथ विंग की तमाम तंजीमें तोड़ दी हैं। इस पर हम बात करेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर की जो ओवरसीज़ की यूथ विंग की तंजीम है या बरतानिया की यूथ विंग की तंजीम है, उस पर भी इसका असर पड़ा है या ये उनसे अलग थी, जिनके बारे में मियाँ साहब ने आर्डर जारी किया। इसके अलावा नाजरीन, चेयरमैन सर्विसेज ट्रिब्यूनल की तैनाती के लिए पैनल तश्कील दे दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इनवार उल हक साहब ने जो मेंबर असम्बली जनाब अली शान सोनी साहब के जो फ़ंड्स रोके हुए थे, जो स्कीमें उनकी रोकी हुई थी, उन तमाम स्कीमों को, तमाम मंसूबों को, ये तकरीबन 30 करोड़ के मंसूबे थे, इनको हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उनके फ़ंड्स जारी किए जाएं। इसके अलावा नाजरीन, सरदार मीर अकबर नाअहली केस, जिसकी कल जो है उसका फ़ैसला मुतवक्को है, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे हसास और बड़ा दर्दनाक मामला है कि एक बच्चियां हैं धीर कोट की, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो एक तरफ बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इंडोमेंट फ़ंड की बात करते हैं, सोशल प्रोटेक्शन बिल लाने की बात करते हैं, उन्होंने धीर कोट के इलाके सालियाँ की 3 माजूर बच्चियों का जो है वजीफ़ा बंद कर दिया, जो उन्हें मिल रहा था कुछ अरसे से। सबसे पहले तो हम वीडियो चलाएंगे कि उन लड़कियों के इस हवाले से कि वज़ीर आज़म ने उनके ऊपर क्या जुल्म किया। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया शहजाद अब्बासी। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के गांव सालियां से है। आज से कुछ अर्सा पहले साबिक़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने हमें कुछ प्रोजेक्ट दिए थे। जैसे एक रोड का प्रोजेक्ट था और कुछ महाना वजीफ़ा था। और नए वज़ीर आज़म पहले तो हमें वो मिल रहे थे, लेकिन नए वज़ीर आज़म के आते ही वो बंद हो गए। और मैं नए वज़ीर आज़म साहब से अपील करती हूँ कि हमें वो वजीफ़ा भी दिया जाए और हमारे रोड का काम भी किया जाए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर महबूब साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, ये वीडियो आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चलाई है, शेयर की है, और पूरे आज़ाद कश्मीर में, बल्कि मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ में इसका बड़ा असर गया, लोगों ने बढ़ा लिया। क्या मामला क्या था, इनका वजीफ़ा कौन सा, किसने किया था, कैसा वजीफ़ा था, और वज़ीर आज़म साहब ने ये वजीफ़ा बंद क्यों किया, और सड़क बंद करने की भी कोई बात है, ये ज़रा तफसील बयान करेंगे आप? देर से किसी ने फ़ोन करके बताया कि इस तरह का एक वाक़या, और बाद में इस बच्ची का वीडियो पैगाम जो है वो मुझे भिजवाया। तो ये धीर कोट के बड़ा इत्तेफाक है कि ब्रदर मिजाज भाई साहब के ये गांव का वाक़या है, जो इनके बाई यूनियन कौंसल है सालियाँ, उसका ये वाक़या है। तो चंद साल पहले जब तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये जो एक बेटी है और 2 बेटे हैं, ये एक गरीब आदमी है, सफ़ेदपोश ख़ानदान है, जिनके तीनों बच्चे जो हैं माजूर हैं और वो ना चल सकते हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं। आपने देखा इस वीडियो में, एक बच्चा जो है माशाल्लाह जवान है। इनके 2 इश्यूज़ थे। एक तो ये बात है गुर्बत की वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल गुजर रही थी, तो इन्होंने वज़ीर आज़म वक्त से, हाकिम वक्त से, उस वक्त सरदार तनवीर इलियास साहब होते थे, उनसे दरख्वास्त की कि हमें जो है वो हमारी मदद की जाए। और उस वक्त जो मेरी इत्तला है, उसी वक्त जो है तनवीर इलियास साहब ने इसका नोटिस लिया बतौर वज़ीर आज़म, और डिप्टी कमिश्नर बाग को फौरी तौर पे हिदायत की कि 1 घंटे के अंदर आप जो है वो उधर पहुँचें और वहाँ पे पहुँच के इन बच्चों की जो है वो माली मदद करें। और इस ख़ानदान को उन्होंने 5 लाख रुपए नगद भिजवाए, और उसी वक्त, और कहा डीसी खुद उनके घर जाए, और डिप्टी कमिश्नर वक्त जो है उनके घर तशरीफ़ ले गए और उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया, और साथ 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से कैश जो है उन्हें दिया गया। और उसके साथ उन्हें बताया गया कि आपके ताहयात जो है 20,000 रुपये
سرکار کی جانب سے، آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے آپ کو خاندان کو ملا۔ تایاد جو ہے ان 3 بچوں کے لیے سٹیپن مقرر کر دیا گیا، وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ جو بچے اب بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں سڑک تک لانے کے لیے ان کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے گھر تک سڑک نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سرکاری خرچے پہ جو ان کی ایکسیس روڈ تھی آدھا کلومیٹر، وہ سرکاری سڑک بھی بنوانے کا اعلان کیا، اور ان ساری چیزوں کی آفیشیلی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے۔ اور جب تک سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم رہے اس وقت تک ان بچیوں کو سٹیپن بھی ملتا رہا، اور وہ جو سڑک تھی اس کی بھی منظوری دے دی گئی، وہ دے دی گئی۔ لیکن یہ بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے خوش قسمتی اور ان معذور بچوں کے لیے بدقسمتی سمجھیں کہ 10 اپریل 2023 کو جب سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور 20 اپریل 2023 کو آدھی رات کے وقت جب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب بن گئے، تو انہوں نے آ کے صرف اس وجہ سے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ تنویر الیاس صاحب نے کیے ہوئے تھے، تو اسے انڈو کر دیا اور ان بچوں کا سٹیپن بند کرنے کا کہا، جس کے بعد جو ہے ان کا جو سٹیپن ہے، یہ جو 20,000 روپے مہینہ مل رہے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے، اور وہ جو سڑک تھی آدھا کلومیٹر جو سرکار کے خزانے سے بنانی تھی، وہ منصوبہ بھی ختم کر کے اسے سیاسی مقاصد کے لیے ایم ایل ایز، اور جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انہیں ختم کر دیا گیا۔ اب شہزاد راٹھور صاحب یہ بات باہر تب نکلی جب 1-2 روز قبل ان بچوں نے آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی، اور انہوں نے عدالت کے ذریعے درخواست کی ہے، استدعا کی ہے کہ ان کا جو سٹیپن ہے وہ بھی بحال کیا جائے، اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ان کے لیے ایکسیس روڈ کے لیے کی تھی وہ بھی بحال کی جائے۔ تو اس کے اوپر شہزاد راٹھور صاحب اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ویڈیو دیکھ کے سچی بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ بچوں والا ہوتا ہے، اور اسپیشل چائلڈ جو ہوتے ہیں یا اسپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بوجھ نہیں ہوتے، وہ بیسکلی جو ہے ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ خود برطانیہ میں بہت عرصے تک رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچہ معذور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اتنا کر دیتے ہیں کہ پورا گھر جو ہے وہ پورا اس کے اس طرح کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں کہ پورے کا پورا جو ہے وہ ان کا گھر جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس خصوصی بچے کے لیے جو ہے وہ کریں۔ آپ کے باہر کے ملکوں میں جائیں تو ان کے لیے جہاں پہ خصوصی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مالز کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے پارکنگ ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر کہ جی وہ ہے، انہیں خصوصی ٹیگ جاری کیے جاتے ہیں، اور خصوصی بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری آزاد کشمیر حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کے بے شمار کریڈٹ ہوں گے، بے شمار جو ہے ان میں اچھائیاں ہوں گی، لیکن یہ جو رات کو میں نے ویڈیو دیکھی اور یہ جو بچوں کی جو میں نے کہانی سنی، اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچہ، ایک بچہ جوان ہے، ایک بیٹی جو ہے وہ جوان ہے، تیسرا بھی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی والد ہو، اگر ان کی جگہ انوار الحق صاحب ہوں، ان کی جگہ بیسر سلطان محمود چوئی صاحب ہوں، ان کی جگہ کرنل وقار نور صاحب ہوں، ان کی جگہ چوئی لطیف اکبر صاحب ہوں، ان کی جگہ شاہ غلام قادر صاحب یا فاروق حیدر صاحب ہوں، یا ان کی جگہ جو ہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے انوار الحق صاحب کو لایا ہے، آیا اگر ان کے بچے اس حالت میں ہوں تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ جی آدھا کلومیٹر تک اس عمر کے کسی بچے کو ویل چیئر کے ساتھ کوئی اٹھا کے لے کے آ جائے، یا یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں اسپتال لے کے جانا پڑتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ان کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی، ان کی ایجوکیشن بالکل بند ہو گئی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی وجہ سے۔ یہ بچے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی وجہ سے اب یہ بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، اور ان کا وہ ہے۔ تو میری جو ہے وہ پتہ لگی مجھے کہ ان کے جو حوالے سے جو ہے انہیں اس وقت تنویر الیاس صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد بھی ایک بار کہتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب نے کوئی افطار ڈنر رکھا تو ان بچوں کو خصوصی طور پہ اپنی گاڑی بھجوا کے ادھر سے منگا کے انہوں نے افطاری میں شرکت کی۔ اب وہ اس کا وینیو مظفر آباد تھا یا اسلام آباد تھا، مجھے یہ نہیں پتا۔ ایک میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے انہیں ذاتی جیب سے جو ہے وہ گاڑی جو ہے کیری ڈبہ لے کے دینے کا بھی کہا تھا کہ لے کے دیا، لیکن اس کی بھی تصدیق ظاہر تنویر الیاس صاحب کر سکتے ہیں یا ان کی ٹیم کا کوئی ممبر کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف یہ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب نے ان کے اوپر اپنی ذمہ داری سمجھ کے یا درد دل رکھنے اور رحم کھا کے ان بچوں کے لیے کیا کیا، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر کو فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ لے کے اس وقت عمران خان صاحب کے یہ آنے والے جو حکمران ہیں
ان کا یہ کیا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ خود کیا ہے تو اس کے اوپر وہ اسے جو ہے وہ نظر ثانی کریں. اگر ان کا جو وزیر ہے سماجی بہبود کے یا جن کی ذمہ داری تھی اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ غور کریں اسے, اور اگر جو ہے کوئی بیوروکریٹ اس میں ملوث ہے تو اسے دیکھا جائے اور اس معاملے کی اعلیٰ سطح انکوائری کی جائے. تیسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ اب یہ کیس جو ہے وہ عدلیہ کے پاس چلا گیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت میں یہ ہے اور ایک آدھ دن میں شاید وہ کیس لگ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کیس کو کسی بھی سیاسی وابستگی, کسی بھی سیاسی شخصیت اس سے ہٹ جانا چاہیے کہ تنویر الیاس صاحب نے کیا کیا, انوار الحق صاحب نے کیا کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست ماں ہے اور اس کے چیف جسٹس جو ہے وہ انصاف کرنے والے ہیں اور حکومت کا جو کردار ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو ہے اس سے ہٹ کے ان بچوں کو فوری طور پہ ریسکیو کرنا چاہیے. اور جہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف آخری 10 دن کے اندر جو ہے 5 ارب روپے 3 ارب 70 کروڑ پہ تو آن دی ریکارڈ ہیں جو 20 جون کو جو ہے وہ دے دیے گئے کہ 30 جون سے پہلے آپ خرچ کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 4 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کر دیے. اور دوسری طرف آپ جو ہے ان معذوروں کی جو درد مندانہ آج بھی یہ دیکھیں کہ آپ یہ ان بچوں کا اور ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ خودداری کا عالم دیکھیں کہ آج بھی وہ بچی جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کر رہی ہے. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ آج وہ اپیل کر رہی ہے, اس سے پہلے کہ کل جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا آج نہیں کرے گی لیکن قیامت والے دن بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اور انوار الحق کے گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے اس وجہ سے کہ یہ ہم اٹھا رہے ہیں تو ہم کسی سیاسی وجہ سے نہیں اٹھا رہے, کسی کو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھا رہے. یہ خالصتاً جو ہے ایک معذور بچیوں کا کیس ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, حکومت آزاد کشمیر کو اور عدلیہ کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان بچوں کو انصاف دینا چاہیے. اعجاز بھائی صاحب, یہ آپ کے چونکہ یونین کونسل کا معاملہ ہے, بچوں کو شاید آپ جانتے بھی ہوں, تو یہ کیا تنویر الیاس صاحب نے جب ان بچوں نے ان سے رابطہ کیا تھا امداد کے لیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بنیادی طور میری یونین کونسل کا کیس ہے اور دور پار سے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور پولیو افیکٹڈ بچے ہیں, 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے, 3 بچے ہی ہیں گھر میں اور 3 معذور ہیں. یہ ان میں سے یہ جو بڑا لڑکا ہے یہ کافی ایکٹیو ہے, حماد نام ہے اس کا. اس عرصے میں اس نے ایک ویڈیو اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر لگائی اور اپیل کی تھی تو تنویر الیاس صاحب کو ویڈیو پہنچ گئی اور انہوں نے ویڈیو باغ کے ڈی سی کو انہوں نے فوری طور پر اسی دن گھر بھیجا اور ڈی سی صاحب وہاں آئے اور مقامی جو معاہدین ہیں ہمارے ان کے ساتھ مل کر ان کے گھر گئے. 5 لاکھ روپے بھی ان کو دیا, چیک دیا تھا. اور بنیادی طور پہ ان کے گھر تک کچی سی ایک سڑک میرے حال میں کو بنی ہوئی تھی اور کچھ چھوٹے موٹے ویل چیئر والے ٹریک نہیں ہوتے جا رہے تاکہ ویل چیئر چل سکے اس کے اوپر. تنویر الیاس صاحب نے وہ اس سڑک کو پختہ کرنے کے لیے آدھا کلومیٹر سڑک بھی منظوری دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سڑک پختہ ہو جائے گی تو ہم آپ کو گاڑی بھی دیں گے. کوئی اس طرح کی بات کی گئی تھی شاید. اس کے بعد تو ان کو فوری طور پر 5 لاکھ تو مل گیا تھا. 20,000 یا 25,000 کا, میں اس وقت 25,000 کی وہاں بات چلی تھی کہ 25,000 مقرر کیا گیا ہے تو ان کو شاید ملتا رہا ہے. اچھا سچی بات یہ بتاؤں کہ مجھے ان کی وظیفہ بند ہونے کی مجھے خود ان کی اس ویڈیو سے پتہ چلا ہے. مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا جب سے یہ ان کو حکومت کی طرف سے مل رہا ہے اور یہ میرے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے ابھی ویڈیو میسج کے لیے کہا ہے جی کہ جب سے نئے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں ہمارا وظیفہ بھی بند ہو گیا, سڑک کا کام بھی رک گیا اور یہ ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ چلو فرض کر رہے ہیں اگر تنویر الیاس صاحب چلے گئے تھے, ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو ہمارے بیوروکریٹ جو ان کے گھر گئے تھے ڈی سی صاحب تھے, ان کے ڈی سی بھی چینج ہو گئے اور ان کے ظاہر ماتحت جو عملہ تھا وہ بھی تو کچھ لوگ ساتھ تھے جو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا وہ نہیں ان کو اس کیس کو اگر پرسیو کرتے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کم از کم اگر اس کیس کو پرسیو کیا جاتا ان کا تو یہ وظیفہ ہو سکتا ہے بند نہ ہوتا. لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ وزیر اعظم ایک طرف سوشل پروڈکشن پروگرام کے لیے کبھی 5 ارب کا کبھی 10 ارب کا اعلان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں کوئی معذور, کوئی نادار, کوئی بیوہ اور اس طرح کے لوگ نہیں رہیں گے جن کو بالکل بھیک مانگنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. ہم ان کو یعنی ایک دفعہ تو بلکہ انہوں نے 15-20 ہزار مہینے کا 15-20 ہزار روپے مہینے کا وظیفہ دینے کا ان کو انڈیا دیا. اور یہ بات ہم پچھلے 2 سال سے وزیر اعظم کے سنتے آئے ہیں. نہ سوشل پروڈکشن پروگرام ابھی تک شروع ہوا ہے نہ, بلکہ اب تو آہستہ آہستہ ان کی حکومت اپنی مدت پوری کرنے کی طرف جا رہی ہے. اور سڑکوں پر دیکھیں تو 14 ارب کے بجائے 19 ارب خرچ کر دیے. لوکل گورنمنٹ کے دیکھیں جو کہ وہاں پیسے کمائے جاتے ہیں نا,
تو 4.5 ارب کے بجائے 5.5 سے 6 ارب پہ خرچ کر دیے. 25 ارب 28 ارب کے بجٹ میں 25 ارب 2 جگہوں خرچ کر دیے, 2 محکموں میں, اس لیے کہ وہاں سے کمیشن نکلتا ہے سارا. اور دیکھیں نا ریاست کے اندر یہ بچے ہیں, معذور ہیں, جو اسکول نہیں جا سکتے, جو پولیو زدہ ہیں, ان کے گھر پر سڑک نہیں جا رہی, ان کو تعلیم کا بندوبست نہیں ہے. اگر ایک وزیر اعظم نے ایک اچھا کام کیا تھا تو اس وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ نیکی جو وزیر اعظم نے شروع کی تھی وہ اپنے گلے اپنے لیے بھی سمیٹتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیتا. لیکن میرے خیال میں انوار الحق صاحب کے لیے شاید ان کے مقدروں میں اس طرح کی نیکیاں لکھی نہیں ہیں, اس لیے اس سے کیس سے توجہ ہٹا کر یہ میں سمجھتا ہوں. اب اطلاع یہی ہے, یہ جو عمر صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے بھی رائے سجاد صاحب نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ وہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں لڑکے, اور اب ہائی کورٹ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی. اور ہائی کورٹ بھی اللہ کرے یہ ویر اکبر صاحب والے کیس کی 4 سال نہ لٹکایا جائے کیس کو. یہ افسوسناک شہزاد صاحب اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بلکہ افسوسناک بات کہ آج جب وہ آئی تو مجھے کسی کا فون آ گیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے ویڈیو لگائی ہے تو یہ اگر آپ نہ لگاتے یا تنویر الیاس نے یہ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ بہتر ہوتا. تو ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ شکر کریں وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ان بچوں سے جو اسٹیپن دیا گیا ہے وہ کس قانون کے تحت دیا گیا ہے, اس کی منظوریاں قانونی طریقے سے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, تو ان بچوں سے ریکوری کی جائے اور جو دیا ہوا ہے وہ لیا جائے اور 5 لاکھ روپے بھی ریکور کیے جائیں. تو یہ شکر کریں, انہیں جناب والا یہ تو پیسے آگے اپیل کر رہے ہیں, انہیں تو شکر کریں کہ پرانے انوار الحق صاحب نہیں مانگ رہے. تو مگر یہ جو رویہ ہے, یہ جو طرز ہے کہ جی آپ اگر کسی وزیر اعظم دیکھیں نا, ہم اگر انوار الحق صاحب نے کوئی اچھے کام کیے ہوئے کل نہیں ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ انوار الحق صاحب کے اچھے کام ہیں. تنویر الیاس صاحب نے اچھے کام, ہم سب سے بڑے نقاد تنویر الیاس صاحب کے رہے ہیں, فاروق اعظم صاحب کے رہے ہیں, سب کے نقاد رہے ہیں اس وقت کے اوپر, اور جب ان کے کوئی اچھے کام ہوتے ہیں تو انہیں اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے, اور آزاد کشمیر جیسی ریاست کے اندر اگر یہ ان بچوں کو آج انصاف نہ ملا تو آپ یقین کریں شہزاد راٹھور صاحب کہ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ آج وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت میں گئے ہیں, قیامت والے دن چیف جسٹس ہائی کورٹ کی صدر, وزیر اعظم اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے گریبان جو ہیں ان بچوں کے ہاتھ میں ہوں گے, اور انہیں اگر آج انہوں نے انصاف نہ کیا تو قیامت والے دن انہیں جو ہے اس کی بہت تگڑی قیمت چکانی پڑے گی. اچھا اعجاز بھائی صاحب, اب ہم آتے ہیں انوار الحق صاحب کے ایک اور کارنامے پہ. انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد 2-3 ہفتوں میں پی ٹی آئی کے جو ان کے مخالفین سمجھے جاتے تھے, جن میں خواجہ فاروق صاحب بھی شامل تھے, لیکن پھر دارالحکومت کی وجہ سے ان کی اسکیمیں کچھ دے دی گئی تھی, لیکن علی شان سونی صاحب کے منصوبے مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے. آج ہائی کورٹ نے جو ہے فیصلہ دیا ہے کہ وہ اسکیمیں بحال کریں. جی یہ قیوم نیازی صاحب اور اپوزیشن کے 3 سرگرم لوگ تھے, بالخصوص قیوم نیازی صاحب اور خواجہ فاروق صاحب اور یہ جو علی شان سونی صاحب تھے. ویسے ٹارگیٹ انہوں نے شاہدہ صغیر کو بھی کرنا تھا, تنویر الیاس صاحب ویسے, لیکن انہوں نے ان کا بیٹا چونکہ پہلے ہی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور وزیر ایڈوائزر بھی بن گئے تھے اور ان کے حلقے میں نہیں کیا. تو بنیادی طور پر پچھلے عرصے میں انوار الحق صاحب کی جو ممبر سے ہٹ کے سرگرمیاں تھیں سمانی کی حد تک, اس میں یہی لوگ اس وقت بھی کچھ شکوک کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کی نظریں ہیں تو اپوزیشن کا جو ممبر اسمبلی ہے ان کو جو بننے والی اسکیمیں ہیں وہ روک کر خود اسکیمیں وہاں تقسیم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں, تاکہ کچھ لوگوں کو, کچھ حلقے کے لوگوں کو اور بعض سر افراد کو, برادری کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں اور آنے والے وقت کے لیے جبکہ ممبر میں ان کے لیے مشکلات ہوں گی سیاسی, تو وہ سمانی میدار ہے کو اپنا راستہ بنانا چاہ رہے تھے. اسی دوران علی شان سونی صاحب لگے ہوئے تھے, وہ عدالت گئے اور ایک دفعہ پہلے بھی عدالت نے کوئی ان کی اسی طرح کا معاہد پہ فیصلہ دیا تھا شاید, اور اب کل ان کے معاہد پہ فیصلہ دیا ہے. اور وزیر اعظم کے پاس میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر چاہے عمل درآمد کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچے گا, لیکن یہ وزیر اعظم نے ایک اور روایت قائم کر دی ہے کہ یہ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی انڈو کرنے کے لیے کبھی نہ کوئی استعمال کر لے. اچھا عامر صاحب, یہ اس طرح کے کوئی حرکت نہ کریں تو میرے خیال میں یہ ادارہ اس پر کرنا چاہیے. اس پہ سب کی ہوئی ہے حکومت کو, وزیر اعظم کو سب کی ہوئی, عدالت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا, دلانہ فیصلہ دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو متاثرین ہیں وہ سارے اب انوار الحق کے خلاف عدالتوں میں جایا کریں گے؟ دیکھیں شہزاد صاحب, علی شان سونی صاحب کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, وہ پہلے دن سے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ تھے, تو ان کا موقف یہ تھا کہ میں اسی پارٹی میں جاؤں گا جو تنویر الیاس صاحب کہ جس طرح ماجد خان صاحب اور پیر مدر سعید صاحب کہتے ہیں کہ میری پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جدھر وہ کہے کہ چلے جائے گے, اسی طرح علی شان سونی صاحب کا موقف تھا کہ میں تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہوں, جس پارٹی میں تنویر الیاس صاحب جائیں گے اسی پلڑے میں جاؤں گا. تو وہ پہلے دن سے ہی نشان بنے ہوئے تھے. درمیان میں جب ایک بار
ایک اعلیٰ عسکری شخصیت مظفرآباد چلی گئی تھی. اس وقت تنویر الیاس صاحب کو بھی انہوں نے راضی کر لیا تھا جب انہوں نے اپنا کورٹ سے سپریم کورٹ سے کیس واپس لے لیا تھا. ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس پیریڈ کو چھوڑ کے پچھلے جو دور تھا اس میں بھی خواجہ فاروق صاحب کی, قیوم نیازی صاحب کی اور ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی تھی. اور وہ 30 کلومیٹر جو روڈ تھیں جو سارے ایم ایل ایز کو, یہ ڈسکرمنیشن تھی ایک طرف کہ جی آپ ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں ایم ایل ایز کی حکومت ہے اور جو اپوزیشن کے ایم ایل ایز ہیں ان کے بجائے آپ جو ہے ادھر کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جو رزاق صاحب جو سمانی والے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اور کچھ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسکیمیں دی تھی اور اسے وہ کرنا چاہ رہے تھے. اور ان کی جتنی اسکیمیں تھیں 30 کلومیٹر پچھلی بار بھی روکی تھی اور سپریم کورٹ سے جا کے انہوں نے لی تھی علی شان سونی صاحب نے اور قیوم نیازی صاحب نے. اس بار بھی علی شان سونی صاحب کی روکی تو انہوں نے وہ ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ کا فیصلہ جب ڈیلے ہوا تو سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے یہ ڈسپوز آف کر کے کہ جی آپ 15 دن میں اس کا فیصلہ کریں. تو اس کے اوپر جو ہے کل جسٹس شاہد بہار صاحب نے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کی 30 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں جو علی شان سونی نے دی ہیں وہ بنیں گی, یہ نہیں بنیں گی. تو یہ جو ہے ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے اور جس کی آپ جو ہے روزانہ قسم اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ حق مار کے اور لوگوں کا جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں انہیں کچلنا چاہتے ہیں. تو عدالت نے اب فیصلہ کر دیا, اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ اب بھی کریں گے تو یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. پہلے بھی توہین عدالت کے کیس میں یہ جو پھنسے ہوئے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اب یہ جو رٹ تھی وہ پہلے کی ہوئی تھی. اب علی شان سونی وہ علی شان سونی نہیں رہے جو ان کا خیال تھا. اب نہ ہی رفیق نیر وہ رفیق نے اب وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گیا. اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بڑی تگڑی سیاسی جماعت ہے. وہ کوئی اپنے سیاست میں ایم ایل ایز کو شامل ہونے والوں کو کوئی لاوارث نہیں چھوڑے گی. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہی علی شان سونی جو ہیں اگر یہ چاہیں گے, یہی رفیق نیر صاحب اگر چاہیں گے تو یہ اپنی مرضی کی وزارتیں لینے کی پوزیشن میں ہیں. انہیں بھی اور جو اسماعیل صاحب کو بھی مقصد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جن کی سڑکیں آپ نے روکی ہوئی ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں اور اگر پاکستان پیپل پارٹی نے حکمران اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں اور اگر پاکستان پیپل پارٹی چاہے گی تو مرضی کی وزارت وہ بتائیں گے کہ ظاہر ان کا آپ کو پتا تنویر الیاس صاحب بھی ان کے پیچھے ہیں اور کیا کہتے ہیں پہلے انصر عبدالی صاحب حکومت میں تھے, رفیق نیر صاحب باہر تھے. تو ابھی جو ہے رفیق نیر صاحب کو انہیں اور جو اسماعیل صاحب کو جو ہے شاید ممکنہ طور پہ اگر انوار الحق صاحب نے حکومت کو کنٹینیو کرنا ہے, اگر پاکستان پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں چودھری علی شان سونی صاحب, چودھری رفیق نیر صاحب اور چودھری اسماعیل گجر صاحب تگڑی وزارتوں کے ساتھ وزیر ہوں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب اب ہم بات کریں گے چیئرمین سروسز ٹریبیونل, اس کے علاوہ چیئرمین الیکشن کمیشن, ان کی تقرریاں نہیں ہوئی تھی. اب سروسز ٹریبیونل کے حوالے سے ان کی پینل تشکیل دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے مطلب کیا پینل, کیا طریقہ کار کیا ہے. یہ شہزاد صاحب پینل کی تو مجھے صحیح معلومات نہیں ہے, ویسے صحیح آپ کو بتاؤں لیکن طریقہ وہ عمر صاحب بتائیں گے آپ کو. وہ طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, ویسے بہت افسوس تھا المیہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں, پچھلے 4 مہینے سے سروسز ٹریبونل میں بالکل وہ یعنی چیئرمین صاحب اور ممبران یعنی ٹریبونل ہی موجود نہیں ہے. یہ ٹریبونل سرکاری ملازمین کے کیسز سنتا اور آزاد کشمیر میں 1,30,000 کے لگ بھگ سرکاری ملازمین ہیں. گویا کہ 1,30,000 لوگوں کے لیے پچھلے 4 مہینے سے جو ان کی عدالت ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے. ایک لحاظ سے کیسوں کے ڈمپ لگے ہوئے ہیں, فیصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اس کی تقرری کا طریقہ, اس سے پہلے وہ آخری راجہ طارق صاحب تھے, کوئی سیشن جج تھے. طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دونوں مل کر ایک پینل تیار کرتے ہیں اور چیئرمین کے لیے بھی اور ممبران کے 2 ممبران اور 1 چیئرمین ہوتا ہے. صدر صاحب کو بھیجتے ہیں, صدر صاحب اب مشورے کے ساتھ پھر وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں اور وزیر اعظم کو صوابدیدی اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اس پینل میں سے کسی کی تقرری کریں. لیکن یہ اچھا ہے, دیر آئے درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جلدی ہو تقرری ہو جانی چاہیے تاکہ سروسز میں سرکاری ملازمین کے جو معاملات بالخصوص کیسز رکے ہوئے ہیں سارے ان کو یکسو. اچھا عمر صاحب اس کی تفصیل آپ کے پاس سر, چیئرمین سروسز ٹریبیونل جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر اس کے مراعات ہوتی ہیں. آخری جو اس کے راجہ طارق صاحب رہے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے سمانی سے, راجہ امجد پرویز علی خان کے بھائی تھے جو انہیں جو ہے وہ لگایا گیا تھا
چیئرمین سروسز ٹریبیونل اس وقت. اب شہزاد راٹھور صاحب یہ صورت ہے گزشتہ 4 ماہ سے یہ خالی تھے. اس کا جو اس کی فارمیشن ہے ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 2 ممبران ہوتے ہیں اور وہ جو ہے صرف سرکاری ملازمین کی حد تک فیصلہ کرتے ہیں اور چیئرمین سروسز ٹریبیونل کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں نہیں سپریم کورٹ میں آگے چیلنج کیا جاتا ہے. یہ ہائی کورٹ لیول کی ہے. اب شہزاد راٹھور صاحب اس میں جو طریقہ کار ہے اس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنے اپنے نام صدر کو ڈائریکٹ ارسال کرتے ہیں. اس میں کامن نہیں ہوتے اور صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ دونوں جو نام ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں نے جو انفارمیشن لی ہے اس کے مطابق جو ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا پہلے پینل اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کا پینل صدر آزاد کشمیر کو موصول ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ آگے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ارسال کر دیا. میری اطلاعات کے مطابق شہزاد صاحب اس میں ممبران اور اس کے لیے کو 8-10 کے قریب لوگ پینل میں شامل ہیں. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ شیخ راشد مجید صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں ان کا نام ہے. اس طرح جو سیکٹری لا ہیں چودھری سجاد صاحب ان کا نام ہے. ایک جو وکیل ہیں طارق اپنا کیا کہتے ہیں شوکت رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر ججز کو ہائی کے کیٹیگری میں آتے ہیں. جو شوکت عزیز صاحب ان کا نام بھی ہے. ایک کسی اور وکیل صاحب ہیں ان کا نام بھی ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کوئی 10 لوگوں کے نام کا مختلف پینل ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھیجا گیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ سروس ٹریبیونل اور اس کے ممبران کا جو ہے اس کے لیے ان کا انتخاب کر کے ایڈوائس بھیجیں گے اور وہ ایڈوائس جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کے لیے بائنڈنگ ہوگی. تو اس طرح یہ ادارہ جو ہے وہ اپنی کمپلیشن کی طرف مکمل ہے. ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ جو کرائٹیریا ہے اس ایک تو نور الحق صاحب کا ایک پرابلم ہے کہ یاد ہے آپ کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبران لگاتے ہوئے اس وقت ایک ایسے متنازع لوگوں کو لگا دیتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بعض اوقات پھر جو ہے وہ قانونی سوالات اٹھتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کے جو سینئر ممبر ہیں وہ نہیں لگ سکے. جونیئر ممبر کو انہوں نے چیف سیکرٹری کے ساتھ لڑائی کر کے لگایا اور ان کا بھی یہ تھا کہ یہ سرکار کے ملازم تھے یا نہیں تھے کیونکہ وہ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کے وہ تھے کیا کہتے ہیں جو بھی ایک اس وقت ایک ممبر ہیں اور دوسرے جو ہے مشتاق صاحب ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا. اس کے اوپر لڑائی ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح اس میں جو کرائٹیریا شہزاد راٹھور صاحب دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ 10 سال سروس ہونی چاہیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جو بھی ہوتا ہے اور اسی طرح 3 سال جو ہے اسے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لگا رہنا چاہتا ہے. اب میری اطلاع ہے مجھے اسے میں ذرائع میرے بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خواہش ہے کہ وہ چودھری سجاد صاحب کو لگائیں ادھر جو سیکٹری لا ہے انہیں چیئرمین سروسز ٹریبیونل لگوانا چاہتے ہیں الیکشن سروسز ٹریبیونل لگانا چاہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ابھی جو میرے پاس اطلاع ہے کہ یہ جو سجاد صاحب ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مدت بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ 3 سال ان کی ایک اس میں نہیں رہی. وہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پہ ضرور رہے ہیں لیکن وہ اس کے بعد 1.5 سال رہے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور اس کے بعد جو ہے انہیں احتساب بیورو کا جج لگا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں سیکٹری لا لگا دیا گیا. اگر اب ان کی سروس جو ہے وہ پوری کر دی جائے پھر تو وہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ ایک کیس تھا سردار جاوید شریف بنام آزاد حکومت جس میں جسٹس منیر صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے. آپ کو یاد ہوگا جو منیر صاحب انہیں فارغ کیا گیا تھا. تو یہی کیس تھا کہ اس میں وہ 3 سال تک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں رہے تھے بلکہ وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں چلے گئے تھے. ٹریبیونل کو اس میں نہیں گن رہے اور سرکاری ملازمت کو بھی اس میں نہیں گنا گیا تھا جس کی وجہ سے جسٹس کیا کہتے ہیں منیر صاحب جو ہے وہ عہدے پہ نہیں رہ سکے تھے. تو اگر تو یہ جو سجاد صاحب کے نام پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اتفاق کرتے ہیں تو ظاہر صدر آزاد کشمیر کی تو بائنڈنگ ہے انہیں لگانا. ایسی صورتحال میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ادارہ جو جس نے آزاد کشمیر کے 1,30,000 لوگوں کو انصاف دینا ہے اس کے چیئرمین جو ہے خود متنازع ہو کے ان کے خلاف اگر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی ہائی کورٹ میں رٹ چلی گئی تو یہ خود جو ہے ایک نیا تنازع ہوگا جس کے اوپر جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے. تو ابھی تک یہ جو صورتحال ہے یہ ایک تو یہ بات ہے جو سجاد صاحب جو سینیئرٹی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ان میں بھی وہ 10 یا 11ویں نمبر کے اوپر ہے. شیخ راشد مجید صاحب جو ہے وہ ان سے سینیئرٹی میں پہلے ہیں. اچھا اب ہم بات کریں گے اعجاز بھائی صاحب آپ سے سردار میر اکبر نااہلی کیس. کل بھی ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی. سردار میر اکبر نااہلی کیس کل سنایا جا رہا ہے. کیا کوئی ایسی اس میں کوئی امکان ایسا موجود ہے کہ کل فیصلہ نہ سنایا جا سکے؟ راہل صاحب میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے عمر صاحب نے جو بڑا زبردست تبصرہ کیا اور اس میں بڑی ہمارے لیے نئی معلوماتی چیزیں ہیں لیکن ایک بات کا سوال میں اٹھاتا ہوں کہ یہ جو جن نے
चौधरी साजिद साहब की बात की है, सजाद साहब की बात की है। अब आईनी और कानूनी लिहाज से पैनल तैयार किया है हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने। तो मेरी राय ये है कि सियासी लोग तो गलती कर सकते हैं, वो सियासी एफिलिएशन पर जज लगा सकते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन लगा सकते हैं, लेकिन जजेस को तो बिल्कुल पहले से ही इनके क्राइटेरिया की एक एक चीज़ देखकर इनका नाम आगे भेजना चाहिए, वरना अगर इनके खिलाफ कोई केस अदालतों में चला गया तो फिर जजेस पर जो सवाल इस बात का उठेगा कि जनाब अब आप किस हैसियत से इनके खिलाफ या इनके हमारे में फैसला देंगे, जब पैनल आपने खुद तैयार किया है सारा। तो ये मैं समझता हूँ कि कम से कम भी इस चीज़ को लाजमी देख लेना चाहिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, कि जिन लोगों के नाम वो पैनल में डालकर भेजते हैं आया बुनियादी क्राइटेरिया पूरा उतरते पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे खालिद रशीद साहब क्या कहते हैं, खालिद यूसुफ साहब, जस्टिस सजाद साहब, जस्टिस एजाज साहब, ये सारे लोग फारग हुए थे ना, इसी तरह जस्टिस मुनीर साहब फारग हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे लोग अगर फारग होते हैं, इसका इशू ये है कि अगर आप ये देखें कि वो भी तो जजेस ने दिए थे ना, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो किया था, लेकिन अदालतों में अगर उनकी किसी लगाने में कमी होगी या किसी और वजह से कमी होगी तो उन्हें वो फारग करना जो है वो ज़रूरत होगी, मजबूरी होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि वो राह में रुकावट नहीं बन सकेंगे। अच्छा मीर अकबर साहब, कल बड़ी तफसीली डिस्कस किया था अमर साहब ने, और बड़ी इससे खासकर ये जो इनकी तफसीलात थी बाकी हद तक बहुत ज़्यादा है, यानी आज़ाद कश्मीर में डिस्कस की गई हैं और लोग तोक़ो लगा कर बैठे हुए हैं कल फैसले की। ये देखें ना, फैसला टाइम पर जारी करना और ये अदालतों का आईनी और कानूनी इख्तियार है, ना वो किसी के दबाव में आते हैं और ना किसी की सिफारिश को सुनते हैं। अब अमूमन होता यही है कि जो जजेस टाइम देते हैं उस पर फैसला आ जाता है, लेकिन ये जो अमर साहब ने कल एक शक वाली बात डाल दी थी कि शायद किसी तरफ से कुछ थोड़ा सा इशारे आ रहे हैं कि फैसले को लेट करवा दिया जाए ताकि ये जो एक वोट इस वक्त कम से कम उनकी पॉकेट में नजर आता है, किसकी ये वज़ीर आज़म साहब की पॉकेट में, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। हालांकि मेरी राय ये है, अब भी कल भी ये थी और अब भी ये है कि मैं नहीं समझता कि मेरा अकबर साहब की सीट को डिसीड किया जाएगा। फैसला मेरा नुकता ये है कि फैसला शायद ये हो सकता है कि जो 3500 वोट जाली शामिल आए वहाँ 3500 वोटों पर इलेक्शन करवा दिया जाएगा। उसमें हाँ ये हो सकता है कि मेरा अकबर साहब ने 4 साल में लोगों के साथ जो सलूक किया है, आया वो वोट देते हैं लोग उनको या कमर साहब को देते हैं, ये देखने वाली बात है। हो सकता है तो, लेकिन तो है कि कल फैसला आ जाना चाहिए। देखिए ना, वो नहीं एक शेर था कि फैसला कुछ भी हो हमको सुनाया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर 4 साल बाद फैसले की घड़ी आई गई है तो फैसला सुना देना चाहिए। बाकी तो देखे ना जी, जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज होगा, ज़ाहिर वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होगा या उनका जो भी क्राइटेरिया होगा, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। उन्होंने इंसाफ करना है, इंसाफ में डिले तो आपके सामने 4 साल हो गया। अब अगर 4 साल बाद भी ये फैसला आके अगर रुक जाए या इसमें से देखे ना, फैसला अगर गलत आएगा तो सुपीरियर कोर्ट से ठीक कर देंगे। जी बिल्कुल, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई जनाब वाला गलत फैसला सरेआम करके चला जाएगा। तो लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर की अदलिया बड़ी बावकार अदलिया है, उन्होंने जो है हाई कोर्ट ने चंद मिनटों में जो है वो उसे फारग किया हुआ है, क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म को फारग किया हुआ है, अपने हाई कोर्ट के जजेस को फारग किया हुआ है, अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो जस्टिस अलवी के केस में फैसला मौजूद है। मकसद ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया ने कभी फैसला देने में वो किया हो। नहीं, देर आए दुरुस्त वाली बात नहीं है। देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 साल बात ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ शहजाद राठौर साहब, आप ये देखें कि सरदार कमर ज़मान आज़ाद कश्मीर की बेलमूम और आज़ाद कश्मीर के जिला बाग की सबसे ताकतवर शख्सियत है। वो इलेक्शन हारे जीते, मगर आप ये देखें ना, बैसर सुल्तान महमूद चौधरी इलेक्शन हारे या जीते, उनकी अहमियत तो बैसर सुल्तान है ना। चलो उनकी तो अलग बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि अब सरदार कमर ज़मान जो है वो बड़े कद काट के आदमी, उनका किसी सूरत भी अगर सरदार कमर ज़मान जैसे आदमी को इंसाफ लेने के लिए इन अदालतों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में 4 साल तक जूतियाँ घसीटनी पड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सवालिया निशान है। इस बात से हट जाए कि इंसाफ फैसला क्या आएगा। मैं ये कहता हूँ जज साहब ने अगर
फैसला मीर अकबर के हक में है तो मीर अकबर के हक में करेंगे, अगर कमर ज़मान के हक में है तो कमर ज़मान के हक में करेंगे, और अगर वो फैसला करेंगे उसके पीछे कोई दलील देंगे ना, कल जब फैसला सामने आ जाएगा तो वकला उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साजिशें और जिन चीज़ों की तरफ कल मैंने इशारा किया था उसमें काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट था और काफ़ी सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि दोनों फ्रीकैन की जानिब से कि ये सूरत हाल है। लेकिन हमने जो इशारतन वो बात की थी वो मैंने ये कहा था कि ये एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामान के अंदर तादाद न बढ़ने दी जाए। अगर उन्हें ये पॉलिसी ना होती तो एक हफ्ता पहले जो है वो 8, 10, 9 लोगों को जो है बैसत सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में आने से रोका जाता। भाई ये तो एक बड़ी स्टेट पॉलिसी है ना। अब अगर ये है इसके ऊपर फैसला, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का और जो अदारों का अपना किरदार है, लेकिन ये जो आइनी अहदों पे बैठे हुए हैं उनका वो है, तो फैसला जो है कल बोलेगा जी, वो जो भी होगा वो मीर अकबर साहब के हक में हो या कमर ज़मान साहब के हक में। मैं ये समझता हूँ कि ये 4 साल बाद जो फैसला आया है, आइंदा अगली बार जब मुद्दत हो, आइंदा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने तो वो आइंदा 4 साल हम किसी का केस ना देखें, हमारी ये ख्वाहिश है। अच्छा एजाज भाई साहब, बात करेंगे खोरठा में पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो नए शामिल हुए, पहले भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे जनाब रफीक नैयर साहब और वलीद इनकलाबी साहब, जो मतलब इनकलाबी साहब के साहबजादे हैं, जो पिछले इलेक्शन में उनके पास पीपल्स पार्टी का टिकट था और आइंदा भी तवक्को की जा रही थी। गुजर बरादरी की भी ज़्यादा यही मुतालबा था कि इन्हीं को टिकट दिया जाए, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी ज़्यादा लोगों का यही मुतालबा था। अब रफीक नैयर साहब आए, ज़ाहिर बात है कोई वादा लेकर आए होंगे, तो इन्होंने अब मिलकर चलने का फैसला किया। क्या आप समझते हैं कि ये बेल मंडे चढ़ पाएगी? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि राठौर साहब आज़ाद कश्मीर में चंद जो दिलचस्प तरीन हल्के हैं खोरठा उनमें से एक हल्का है, और हमारा साउथ डिवीजन वैसी बरादरी और की डेमोग्राफी का बहुत ज़्यादा इज़हार है, असरअंदाज हुई, इस तरह की चीज़ें हैं। अब रफीक नईर साहब से लाने वालों ने कोई वादा वाइद किया हो या ना किया हो, लेकिन एक बात तय है कि रफीक नईर आज जो उनका प्रोग्राम हुआ है बड़ा अच्छा, उसमें वलीद इनकलाबी साहब जो मतलब इनकलाबी साहब के बेटे हैं वो भी शरीक हुए हैं, और इससे एक मैसेज गया है कि वहाँ ये दोनों इनके ग्रुप और इनकी बरादरी इकट्ठी हो गई है और बिल्कुल एक प्लेटफार्म पर आ गई है। बरादरी में तो अच्छा, अब फैसला देखे ना, नहीं बशीर गोरसी साहब होंगे। हम बात पीपल पार्टी की करते हैं, हम बात पूरी बरादरी की बात करेंगे तो पीपल पार्टी के टिकट की बात यह है, पीपल पार्टी के टिकट की बात यह है कि मेरे ख्याल में अब इस बात के इम्कान नजर आते हैं कि रफीक नैयर साहब और वलीद के दरमियान कोई टिकट पर खिंचातानी का माहौल नहीं बनेगा। इन दोनों के मसाइबीन जो हैं आसपास बैठे जा रहे हैं, साइबर राय जो लोग 4-5 और भी जो वो फैसला करेंगे, पीपल्स पार्टी इनके बिहाफ पर टिकट छोड़ देगी, चाहे वो मसाइबीन बैठकर टिकट रफीक नैयर साहब को दें या उनको दें। लेकिन जो हौसला अफजा उनके लिए बात यह है कि खोरठा में जो बहुत बड़े 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गए थे इनकी बरादरी के, वो एक प्लेटफार्म पर दोबारा आ गए हैं। अब बशीर गोरसी साहब हैं या वो जो एक और हैं जो क्या नाम है वकील साहब का, जावेद, नहीं वो जाट बरादरी से तल्लुक़ है। अच्छा हाँ, वो जाट बरादरी के। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में ज़ाहिर है ये उनके लिए एक अच्छा मैसेज है। उनकी तो पार्टी पीटीआई है, ज़ाहिर है डेफिनेटली वो अपनी पार्टी में नियति कारकुन की हैसियत से या जो भी सूरत होगी अपना एक धड़ा को छोटे मोटे लोगों का लेकर, लेकिन पीपल पीटीआई का आने वाले माहौल दौर में कोई उस तरह का माहौल हमें बनता दिखाई नहीं देता। माहौल बनेगा किसका? नून लीग का और पीपल पार्टी का। नून लीग के अंदर गुजरबादी के लोग नहीं हैं, नज़र भी नहीं आता सारा। पीपल पार्टी का टिकट ही इनके पास होगा, और मेरे ख्याल में जब ये बरादरी एक बल्क शक्ल में एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो छोटे सा एक ग्रुप है तो उसके भी काफ़ी लोग ये बात सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वहाँ जब बरादरी के डेमोग्राफी में इलेक्शन होते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है उससे बाई नहीं रह सकते। अच्छा आमिर साहब, आपकी गहरी नज़र है खोरठा के हल्के पे, खोरठा की सियासत पे, आप क्या समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद हुआ है क्या निसार अब्दाली साहब के लिए भी ये खतरा साबित हो सकता है? ये देखिए शहजाद साहब, इसमें इत्तेहाद के ऊपर आपकी जनरल क्या राय है? अगर आप इस हल्के का जो है बगौर जायजा लें तो गुज्जर जो है इसमें सबसे बड़ा कबीला है, और दूसरे नंबर पे जाट कहते हैं हम हैं, राजपूत कहते हैं हम हैं। लेकिन जब भी गुज्जर तकसीम हुए हैं तो फिर जो है किसी और को मौका मिला है। अब आप अगर ये देखें कि 1975 में जो गुलाम अहमद रज़ा साहब, इजाज़ अहमद रज़ा जो मीरपुर वाले हैं, इनके फादर जो हैं जो गुलाम अहमद रज़ा साहब 75 में, जी इजाज़ साहब के वालिद जो है ये 1975 में जीते, उस वक्त बरादरी इकट्ठी थी। उसके बाद रफीक नैयर साहब 90 और 91 में दोनों इंतखाबात 90 में जीते और फिर
96 میں بھی جیتے. وہ اس وقت بھی جو ہے کیا کہتے ہیں برادری اکٹھی تھی. اس کے بعد 2011 میں جب محمد مطلوب انقلابی صاحب الیکشن جیتے تب بھی برادری اکٹھی ہو گئی تھی. رفیق نگر صاحب اس وقت سپورٹ کر گئے تھے. تو جب بھی تاریخ کہتی ہے کہ یہ برادری اکٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے نشست جیت لی ہے. اب یہ صورتحال ہے کیونکہ پچھلی بار جو ہے رفیق نگر صاحب نے بغاوت کی تھی اور انہوں نے ایک جو پہاڑی بیلٹ ہے اس میں سے 7-8 ہزار ووٹ جو ہے وہ نثار انصر عبدالی صاحب کو ڈلوائے تھے اور اس رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے رفیق نگر صاحب کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ لیا گیا تھا. اس سے پہلے انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں جب ٹکٹ نظر انداز کر دیا گیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو آج جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, یہ جو دو دھڑے تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جو پیپل پارٹی کے اندر گجر تھے, پیپل پارٹی کے اندر جو گجر تھے وہ اکٹھے ہوئے, جو دیگر کسی جماعت میں, مسلم لیگ نون میں, مسلم کانفرنس میں, تحریک انصاف میں یا لبریشن فرنٹ میں یا جماعت اسلامی میں ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کی برادری جو ہے یہ آج اکٹھی ہوئی ہے. ایک تو اس میں آج جو اگر یہ کریڈٹ دیا جائے مطلوب انقلابی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ولید انقلابی, جن کے والد سے متضاد اطلاعات آ رہی تھی, تو آج انہوں نے بڑا پولیٹیکلی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے بڑے ہی کھلے دل اور کشادگی کے ساتھ جو ہے رفیق نگر صاحب کا استقبال کیا ہے. میں کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا ان کی جو کافی دنوں سے سوشل میڈیا, لیکن آج جب وہ محمد مطلوب انقلابی مرحوم کی کے مزار کے اوپر بھی انہوں نے اکٹھے ہوئے اور ادھر بھی ایک طاقت کا شو کیا. جو میرے پاس شہزاد راٹھور صاحب اطلاع ہے یا خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس حلقے میں رفیق نگر صاحب جو ہیں وہ غیر مشروط طور پہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. اور انہیں کسی, میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تک جو اعلان ہے نہیں, امید تو ظاہر ہے ان کا حق ہے, وہ سینئر ترین سیاستدان ہے. اور آزاد کشمیر کی اگر آپ میں بتاؤں کہ اگر آزاد کشمیر کے زیرک سیاستدانوں میں اگر آپ ذکر کریں, زندہ میں جو عزیز صاحب بہت زیرک آدمی ہوتے تھے, 3-4 لوگ جو ہیں بہت زیرک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں آزاد کشمیر, جس میں انوار الحق صاحب بہت زیادہ زیرک سیاستدان ہیں. اسی طرح رفیق نگر صاحب اور امجد یوسف صاحب بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اگر اس پارٹی میں یا ادھر جائیں, اگر دوسری طرف جائیں, طارق فاروق صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, شاہ غلام قادر صاحب زیرک سیاستدان ہیں. اب فاروق صاحب دبنگ سیاستدان ضرور ہیں, زیرک نہیں ہیں. اگر زیرک ہوتے تو آج بھی جو ہے وہ سارے قبائل کو اور سارے لوگوں کو لے کے چلے جاتے. تو یہ جو ہے ایک تو یہ بات ہے یہ غیر مشروط ہے. میرے خیال میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اچھا پرفارم کرے گا, جو اس وقت ضرورت پڑے کرے گا وہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جی اس حلقے میں یہ دونوں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. جو پاکستان پیپل پارٹی کی سوچ ہے, پاکستان پیپل پارٹی کے زعماء کی یہ سوچ ہے کہ ہم مطلوب انقلابی کے بیٹے کو بھی اور ان کو ایکول ایڈجسٹ کریں گے. مقصد ایک ٹیکنوکریٹ پہ جا سکتا ہے. دیکھیں ولید جو ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں بیرسٹر ہیں, اور رفیق نگر صاحب بھی جو ہے وہ وکیل ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بھی سال پورا ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو انہیں ایکول ایڈجسٹ کیا جائے گا, اگر یہ لڑے تو انہیں ایکول ایڈجسٹ کیا جائے گا. لیکن جو گراس روٹ لیول پہ جو کارکنوں میں ہے وہ بے چینی ضرور ہے. ولید انقلابی کے جو ہے وہ جو ساتھی لوگ ہیں یا جو مطلوب انقلابی کی قبر کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں, ان کی شدید ترین خواہش ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ہے وہ ولید انقلابی کو ٹکٹ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح جو رفیق نگر صاحب ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا جو ولید انقلابی صاحب کے ساتھ لوگ ناراض تھے, ان کی یہ خواہش ہے کہ رفیق نگر صاحب کو ٹکٹ ملے. تو یہ جو ہے یہ لڑائی ضرور جائے گی. لیکن جو سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی یا جو بھٹو ہے وہ کھورٹا میں اتنا زندہ ہے کہ ایک وقت کے اوپر رفیق نگر صاحب بھی اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے, اسی وقت کے اوپر جو ہے نثار انصر عبدالی صاحب بھی شامل ہونا چاہتے تھے. اور ابھی بھی جو آپ یہ دیکھیں کہ جو آزاد کشمیر میں نثار انصر عبدالی صاحب کا کھورٹا کے اندر حلقہ ہے, وہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے انہیں تڑیاں لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے, وہ اسی بھی آ رہے ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا, ابھی تو یہ دو ہیں ان کی تو ایڈجسٹمنٹ ہے. ابھی دیکھنا پڑے گا کہ تیسرے آتے ہیں, اگر تیسرے آتے ہیں تو وہ مشروط آ جاتے ہیں کہ جی وہ اگر رفیق نے مطلب نثار انصر عبدالی صاحب اگر بیسر سلطان کے گروپ میں آ جاتے اس وقت, تو ظاہر ہے انہیں بیسر سلطان محمود چودھری تو کوئی سالر گارنٹیز لے کے آتے. ایسی صورتحال میں اگر نثار انصر عبدالی صاحب کو ٹکٹ کی گارنٹی لے کے آ جاتے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر جو ہے رفیق نگر صاحب اور کیا کہتے ہیں ولید انقلابی صاحب کیا کہتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے آزاد کشمیر میں یہ جو ہمارے برادریوں کا کنجسٹڈ سا ماحول ہے, کھورٹا میں بھی یہی صورتحال ہے کہ راجپوت جو ہیں وہ جاٹوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں, جاٹ جو ہے وہ راجپوتوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. آج تک جو ہے گجر اور جاٹ جو ہے وہ مل کے سیاست کرتے رہے ہیں, ان کے ووٹ جو ہے وہ تھوڑے بہت آر پار ہوتے رہے ہیں. لیکن جب سے نثار انصر عبدالی صاحب آئے ہیں اور یہ جو اتحاد بنا ہے, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس بار جو ہے
جاٹ اور گجر بھی ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیں گے اور ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے گا. اور اب یہ جو ہے وہ نظریات سے زیادہ جو ہے وہ قبلیائی بنیادوں کے اوپر کھورٹے کا الیکشن متوقع ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ پیپل پارٹی میں خاص طور پہ کھورٹا میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہر امیدوار کی یہ خواہش ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو, اس کا ٹکٹ ملے, تو تاکہ انہیں جو ہے وہ ایک جو مطلوب انقلابی صاحب کی محنت کا جو ثمر ہے انہوں نے اس طرح جو ہے وہ اپنے کارکنوں کی وہ کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کیا اور ان کی سیاسی تربیت کی ہے کہ وہاں پہ اتنے سیاسی کارکن اور اتنے جاندار قسم کے جھالے موجود ہیں کہ وہ جس بھی پلڑے میں جائیں گے, اگر کسی کوئی بندہ اپنے ووٹ لے کے آتا ہے تو اسے جو ہے وہ کامیابی سے امکنار کرنے کی پوزیشن میں. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آج مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں نواز شریف صاحب نے اوورسیز کی جو یوتھ کی تنظیمیں ہیں وہ توڑ دی ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ یہ کوئی ان کی طرف سے ایک سرکولر یا نوٹیفیکیشن سرکولر ہے میرا خیال جاری ہوا ہے. سارا بات تو کی گئی ہے کہ یوتھ کے حوالے سے اوورسیز جتنی ہیں انہوں نے جو مشرق وسطیٰ میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, ساری جگہ توڑ دی ہیں ساری. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی پہلے یہی تھا. آزاد کشمیر کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں, یورپ میں اور مختلف علاقوں میں, انہوں نے اپنی پیپل پارٹی آزاد کشمیر کا ونگ بنایا ہوا تھا اور پاکستان پیپل پارٹی والوں نے اپنا ایک ونگ بنایا ہوا تھا. دو پیرلل تنظیمیں چل رہی تھی سیم. وہ بینظیر صاحب نے اس دور میں پھر توڑ کر اوورسیز سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہی تنظیم بنا دی تھی, چاہے وہ یوتھ تھی چاہے وہ دوسری تنظیمیں تھیں. اسی میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی عہدیدار ہیں اور اسی میں پاکستان سے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ عہدیدار ہیں. لیکن مسلم لیگ نون والوں نے تو میرے خیال میں انہوں نے تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے ساری, پتہ نہیں کہاں سے جاری ہوتے ہیں. یہ ہر شہروں میں الگ الگ انہوں نے تنظیمیں یوتھ کی الگ بنائی ہوئی ہے, دوسری تنظیم الگ بنائی ہوئی ہے. وہ یہ زیادہ معلومات کر رہے تھے کس لیے کریں گے, میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کام کیا ہے. اور اب یہ جو ٹائی اینٹ کی مسجد بنا کر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی تنظیم الگ کام کر رہی ہے, اسی محلے اور گلی میں آزاد کشمیر کی تنظیم الگ کام کر رہی ہے. بندے وہی ہیں, سیٹ اپ بھی الگ الگ, بندے کہاں سیٹ اپ الگ ہیں, بندے وہی ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور پاکستان مسلم لیگ کی تنظیمیں چلاتے ہیں. جن کو ادھر موقع نہیں ملتا وہ اپنے لیے ادھر الگ تنظیم بنا لیتے ہیں, جو ادھر بناتے ہیں وہ ادھر بنا لیتے ہیں سارے. انہوں نے ایک سیٹ اپ نیا یہ توڑ دیے سارے. اور آئندہ مسلم لیگ کی تنظیمیں بھی اسی طرح بنیں گی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ تنظیم ایک ہی ہوگی, یورپ میں امریکہ میں جہاں بھی تنظیم ایک ہی ہوگی, اسی میں آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے اوورسیز لوگ بھی شامل ہوں گے اور اسی میں پاکستان کے باشندے جو باہر اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہوئے. میں سمجھ میرے خیال میں اچھا کام کیا ہے انہوں نے. یہ اس طرح تنظیمیں مذاق بن کر رہ جاتی ہیں پھر وہ نہیں. اور آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں تنظیمیں برادری کی بنیاد بھی بنی ہوئی ہیں, یو کے میں بالخصوص خاص کر. اور یہ جو ہمارا ساؤتھ میں ایک برادریوں کا بہت زیادہ ڈیموگرافی پھیلی ہوئی ہے, اس کو اٹھا کر اس قواعد کو اٹھا کر لوگ ادھر بھی لے گئے ہیں. وہاں مسلم لیگ کمزور ہے, وہاں پیپل پارٹی کمزور ہے, وہاں تحریک انصاف کمزور ہے. لیکن جٹ راجہ گجر والا وہ جو ایک ہے نا یہاں ایک کنسپٹ, وہ وہاں مضبوط آستہ آستہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. باقی مزید دار ہے. اچھا امر صاحب, اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں میں نے کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کنفیوز کر رہا تھا, تو پھر میں نے جو جہانگیر صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نون یو کے جو ہیڈ کرتے ہیں, وہ عبد الرحمان ارائیں صاحب اور زبیر کیانی صاحب, یہ 3 لوگ جو ہیں وہ ہیں. تو چیئرمین جو ہیں وہ جہانگیر صاحب ہیں, میری ان سے بات ہوئی. بعد میں میری اسی والے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جو طارق فاروق صاحب, ان سے بھی میری بعد میں بات ہوگی. پہلے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا, تو انہوں نے تو بتایا تھا کہ یوتھ کی حد تک ہے. جہانگیر صاحب نے اسے وہ ہمارا نہیں, انہوں نے جو ہے تو طارق فاروق صاحب جو سابق سینئر وزیر بھی ہیں, معروف پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے یہ مجھے بتایا بطور سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کہ ہماری جو تنظیم ہے اوورسیز کے وہ صرف یو کے میں ہے. یو کے علاوہ جو ہے ہماری کسی جگہ پہ جتنی تنظیمیں ہیں وہ ہمیں جو ہے اس کی اجازت نہیں ملی تھی اس کی. تو وہ یو کے میں پاکستان کی تنظیم الگ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی تنظیم جو الگ ہے, اور وہ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے.
اسے کسی قسم یہ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے نا پاکستان کی تنظیمیں ٹوٹی ہیں. یو کے کی حد تک وہ اختیار جو ہے وہ آزاد کشمیر کے صدر سیکرٹری اور ان کو دیا گیا تھا تنظیم بنانے کا. وہ تنظیمیں انٹیکٹ ہیں اور جو پاکستان کی تنظیم ہے اس کی یوتھ ہے وہ سارے لوگ یوتھ جو ہے نا وہ الگ ہے. یوتھ کی جو تنظیم ہے وہ پاکستان کی توڑی گئی. آزاد کشمیر کا چیپٹر شہزاد راٹھور صاحب الگ ہے اور اس کی الگ منظوری دی گئی ہے. اس لیے ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو عہدوں کے اوپر براجمان ہیں وہ بالکل جو ہے محفوظ ہے, کسی قسم کی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو پاکستان والے ہیں ان کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ کیے جاتے رہے. اب جو ہے کیونکہ یو کے حد تک ہو گیا ہے, لیکن یہ جو سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور یہ جو ساری تنظیمیں نہیں وہ پہلے کی بنی ہوئی تھی, وہ سارے لوگ موجود تھے, لیکن انہیں جو نئی جو تنظیمیں بنانے کے نہیں وہ ابھی سابق ہو گئے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں جبار صاحب وہ پہلے تھی. ابھی جو ہے طارق فاروق صاحب کے بقول, جو طارق فاروق صاحب, اگر اس میں غلطی کر رہا ہوں کو بعض اوقات سننے اس میں غلطی ہوتی ہے, طارق فاروق صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں یو کے کی تنظیم کی اجازت دی گئی تھی وفاق کی جانب سے, جو مسلم لیگ نون مرکز کی جانب سے, وہ ہم نے بنائی ہے. باقی جو تنظیمیں ہیں وہ ہم ابھی تک نہیں بنا سکے. مشرق وسطیٰ میں اور جو باقی ممالک ہیں یورپ میں, وہ جو تنظیمیں ہیں وہ سارے لوگ جو ہے ابھی اس کی منظوری نہیں ہوئی. وہ جو پرانے صدر ہیں وہ سابق صدور کی حیثیت سے اور سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمر بھائی صاحب, بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی سب سے جو اہم ترین حساس ترین بات تھی کہ وزیر اعظم انوار الحق نے اقتدار میں آنے کے بعد معذور بچوں کا وظیفہ ختم کیا, ان کے گھر کی طرف جانے والی سڑک کے منصوبے پہ کام روک دیا. اللہ تعالیٰ انوار الحق صاحب کو ہدایت دے اور وہ خود ہی عدالت کے فیصلے آؤٹ آف کورٹ یہ اس کو کر کے, تو یہ نیکی کا کام تھا جو سردار تنویر الیاس کے ذمہ آیا تھا. انوار الحق صاحب نے اس کو روک دیا تھا. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور یہ بحال کر دیں اور ان بچیوں کا وظیفہ نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ جو پچھلے 2.5 سال 2.25 سال سے وظیفہ نہیں ملا وہ وظیفہ بھی ان بچوں کو دیا جانا چاہیے اور جلد از جلد ان کی سڑک مکمل کرنی چاہیے. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.